मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, वाक़या बदर के दिबाचे के हवाले से चंद गुजारिशात को आपके सामने रख रहे हैं। इस्लामी तारीख़ का सीरतुन नबी के अंदर ये बहुत अहम वाक़या है और इसलिए कदर तफसीलात से इसको आपके सामने रख रहे हैं। यही वो मार्का हक व बातिल है जिसने क़यामत तक के लिए हक और बातिल के दरमियान एक ऐसी लकीर खींची कि अब क़यामत तक के लिए बातिल वादे हो गया और हक वादे हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दो नौ उम्र सहाबा को वापस भेजा, सफर में आगे चलने लगे। गुज़िश्ता खुतबा में आपके सामने रखा था कि बरा बिन आज़िब को और अब्दुल्ला बिन उमर को कम उम्री की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर से वापस भेजा। जब आगे चले, अब यहाँ पर कुछ फ़िक़ही अबवाब भी इस वाक़े के अंदर पोशीदा हैं और इस वाक़े के हवाले से इससे मिलते जुलते वाक़यात का आपके सामने पहले भी तज़किरा किया था। पहली बात ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलने लगे, एक बहुत बड़ा बहादुर, एक बहुत बड़ा पहलवान, एक बहुत बड़ा जंगजू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के पास आया और वो है था मुशरिक, और आके कहने लगा, मैं भी आपके साथ शामिल होना चाहता हूँ। जो भी मामला होगा, अगर आप काफिले तक पहुंच जाएंगे, मैं भी अपना शेयर मांग लूंगा। लड़ाई हो गई तो मैं बहादुर हूँ, जरी हूँ, सिपहसालार हूँ, पूरा अरब मेरी महारत को जानता है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, क्या तू अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लेके आकर मेरी मदद करेगा? कहा नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फर्ज फइन्नी लन अस्ताईन बिमुशरिकिन। अब यहां पर एक फिक़ही कायदा बयान हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की थी, आपको मैंने बतलाया था, उस वक्त एक मुशरिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्तों का जो माहिर और गाइड था, नबी करीम के हमरा था। ये क्या मामला हुआ कि एक जगह तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिक से मदद ली और सफर के अंदर उसको अपने साथ लिया, और कुछ ही देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, फ़इन्नी, मैं लन अस्ताईन बिमुशरिकिन, मैं मुशरिक की मदद नहीं लूंगा। ये क्या वाक़या? ये आपस में बज़ाहिर तारुद मालूम होता है दोनों हदीसों के माबैन। लेकिन मेरे भाइयों, एक बात याद रखना, मैं अक्सर आपके सामने कहता हूं, दुनिया में कोई हदीस कुरान के साथ नहीं टकराती, आपकी अकल टकराती है। आपने उलमा से पूछे नहीं, आपने घर बैठ के कह दिया ये टकरा रही है, आपकी अकल टकरा रही है। इसी तरह कोई हदीस भी दूसरी हदीस से नहीं टकराती, आपने उलमा से पूछा नहीं है कि इनके दरमियान तत्बीक क्या, मुताबिकत क्या है। हाँ, पहले वाक़े के अंदर मैंने आपके सामने तफसील से ये बात रखी थी, जो किसी अमूर का माहर हो, किसी खास फन का माहर हो, उससे मदद ली जा सकती है। उसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि ये मुसलमान है या काफिर है। यहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं तेरे से मदद नहीं लूंगा, इसकी एक खास वजह। वहां पे सिर्फ उसने गाइडेंस करनी थी, रस्ते बतलाने की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआवजा तय करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी महारत के इवज मुआवजा देके उससे सिर्फ गाइडेंस ले रहे थे। यहां पे मामला ये है कि यहां पे तलवारें बेनियाम होनी है, यहां पे वो असबियत जाग सकती है तो मुशरिक, और मुशरिक सामने खड़ा है और यहां पे मुसलमान खड़े हैं, और इस शिरक की बुनियाद के ऊपर ये सारी की सारी जंग बपा हो रही है। यहां पे ये इम्कान मौजूद था कि मुशरिक के जज्बात उस वक्त भड़क सकते हैं, कहीं वो मुसलमानों से गद्दारी ना कर दे और अपने ही कुंबे और कबीले की हमायत ना कर दे। यहां दो बातों में मामूली सा फर्क है कि किस हद तक मदद लेनी चाहिए और किस हद तक ये इंसानी नफ्सियात के ऐन मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया। वो फिर आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा कि अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लेके आता है? कहा नहीं। फिर आया, तीसरी मरतबा आया, अब कि उसका दिल पलट चुका था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और लश्कर की आदात अतवार देके कहने लगा, मैं आपके ऊपर भी और अल्लाह के ऊपर भी ईमान लेके आता हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब तू हमारे लश्कर में शामिल हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने लश्कर में शामिल किया। मुसलमानों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब आपको बतलाया था कि अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे, वो अपना तिजारती काफिला लेके जा रहे थे, लेकिन वो बड़े ज़ीरक और समझदार थे। बार बार उनको इतला मिल चुकी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफिले के हमरा मेरे तिजारती काफिले के पीछे आ चुके हैं। यहां तक कि अबू सुफियान अपने तिजारती काफिले से पीछे पीछे बदर के मकाम तक भी पहुंचा, और वहां पे उसने ऊंट की मेंगनी को खोला, चेक किया, उसमें से खजूर की एक गिटक निकली,
تو وہ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ تو یثرب کا چارہ ہے، اور یہ ان کی ذہانت کے اوپر بھی اور ان کی معاملہ فہمی کے اوپر بھی دلیل دیتی ہے کہ مدینہ کی کھجور کی گٹھلی کو پہچان گئے اور فوری اپنے تجارتی قافلے کو کہا تم ساحل سمندر کی طرف چل پڑو، لیکن ساتھ دوسرا انتظام بھی کیا، کیا؟ زمزم بن عمر غفاری کو مکہ بھیجا، کہا قافلے کو میں سمندر کی طرف لے کے جا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی بدر کے قریب پہنچ چکے ہیں، میں نے ان کے اونٹ کی مینگنیوں سے پہچان لیا یہ وہی لشکر ہے جو ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے۔ زمزم بن عمر غفاری کو مکہ بھیجا مدد لینے کے لیے، اپنا تجارتی قافلہ ساحل سمندر کی طرف روانہ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوران جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن یہ معاملہ بڑا اہم ہے۔ زمزم بن عمر غفاری نے جو ترتیب اختیار کی، جو انداز اختیار کیا، حقیقت ہے تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس نے بہت متاثر کن طریقے سے جناب ابو سفیان کا پیغام جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے ہوئے مکہ میں دیا۔ کس طرح؟ وہ گیا اپنے اونٹ کی ناک کو چیر دیا، اونٹ کی ناک سے خون نکل رہا ہے، اپنی قمیض کو آگے اور پیچھے سے پھاڑ لیا، کجاوے کو اونٹ کے اوپر الٹا ڈال لیا اور کہا ہے قریش مکہ کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی تمہارے تجارتی مال کو لینے کے لیے بس قریب ہے کہ آن پہنچے ہیں، اور عربی میں ایک فصحا تقریر کی، جو عربی جانتے ہیں صرف وہی اس سے محظوظ ہو سکتے ہیں، کہنے لگا اور مجھے یقین ہے تم اپنے قافلے کو بچا نہیں پاؤ گے۔ قریش مکہ کے اندر آگ لگ گئی، بھڑک اٹھی، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، ایک تو ہمیں آ کے اطلاع دے رہا ہے کہ ہمارا تجارتی مال ان کے ہاتھ لگنے لگا، اور ساتھ کہہ رہا ہے تم نہیں ان کو بچا سکتے، اب بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی پہنچے کہ پہنچے، اب اگر اپنے تجارتی قافلوں کو بچانا ہے تو تیزی سے اونٹ کی پشتوں پہ اور گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر اس قافلے کی مدد کو پہنچ جاؤ۔ یہ انداز اس نے اس انداز میں تقریر کی کہ قریش مکہ کے جذبات بھڑک اٹھے اور سارے کے سارے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ کفار مکہ اس تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے مکہ سے نکل رہے ہیں۔ نبی کریم بدر کے قریب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مزید جناب ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کرنا چاہا تو پتا چلا وہ تو رستہ بدل کے اب ساحل سمندر کی طرف چل پڑے ہیں، گویا یہ تجارتی قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس سے باہر نکل گیا۔ اب ابو سفیان نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ میرا تجارتی جو قافلہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ساتھیوں کی دسترس سے باہر نکل چکا ہے، اب تم نہ آؤ مجھے بچانے، میں ان قریب مکہ میں پہنچنے والا ہوں، اب مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ پیغام دوبارہ پہنچا دیا، لیکن وہاں پہ جنگ کی تیاری ہو چکی تھی اور قریش مکہ نکل چکے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کا یہ پیغام سنا، سمجھا، اور ان کے قافلے کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو نہیں تھے چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھ جنگ ہو جائے، نہیں تھے چاہتے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا، آج کے دن اس سرخ اونٹ والے کے پاس خیر ہے، اگر اس کے لشکر والے، اس کے قبیلے والے آج اس کی بات مان جائیں تو قیامت تک کے لیے اس ذلت اور رسوائی سے بچ جائیں گے۔ اور عتبہ بن ربیعہ کیا کہتا تھا مجھے اب کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لشکر سے لڑنے کی، ابو جہل کیوں بضد ہے، کیوں ضد کر رہا ہے، اب تو ہمارا قافلہ بچ گیا، ہمارا تو مقصد صرف اپنے قافلے کو بچانا تھا۔ ابو جہل نے اس وقت کہا نہیں، اب ہمیں اپنے اس معاشی رستے کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کرنا ہے، آج وہ آئے ہیں، کل پھر قافلہ آئے گا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نکلیں گے، پھر روک دیں گے، اب ہمیں ایک ہی مرتبہ یہ فائنل کر لینا چاہیے اور ہمیں جنگ کر لینی چاہیے۔ گویا قریش مکہ کے اندر بھی بعض لوگ ایسے تھے، امیہ بن حلف بھی حقیقت میں نہیں تھا چاہتا، ابو جہل نے اس کے پاس بھی عقبہ بن ابی معیط کو بھیجا تھا، اور وہ اونٹ کی انگیٹھی جلاتا ہوا امیہ بن حلف کے پاس آیا اور کہنے لگا عورتوں کی طرح یہ خوشبو لگا لے، عورتوں کی طرح تانا دیا۔ تو امیہ بن حلف جو اس وقت بوڑھی عمر کا ہو چکا تھا، اس کی غیرت نے جوش مارا اور اس نے بھی اونٹ لیا۔ گویا ابو جہل نے بڑی ٹیکنیک کے ساتھ کفار مکہ اور قریش مکہ کو اس جنگ کے اوپر مجبور کیا،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لشکر کے حوال ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن ان مجبوریوں کے باوجود اللہ رب العزت نے بعض ایسے واقعات، ایسی چیزیں پیش آئیں کہ کفار کے لشکر کے اندر آپس میں پھوٹ ضرور پڑ گئی. نمبر ایک بات جہیم بن سلط کا خواب، نمبر دوسری بات عاتکہ بن عبد المطلب کا خواب. یہ دو خواب سیرت النبی کے اندر بڑے معروف ہیں. ان دونوں نے ایک طرح کے خواب دیکھے. عاتکہ بن عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اور اس نے آ کے اپنے اونٹ کی سواری کے اوپر آیا ہے اور ایک پہاڑ کی چوٹی سے ایک پتھر پھینکا ہے. وہ پتھر پہاڑ کی چوٹی سے گرتا ہوا آ رہا ہے اور ریزہ ریزہ ہو گیا. اب جب وہ ریزہ ریزہ ہوا ہے تو اس کی جو کنکری ہیں وہ قریش میں سے ہر ایک کے گھر میں گر گئی ہیں اور اس کے جو اثرات ہیں وہ میں نے بڑے برے دیکھے ہیں. یہ مشہور جناب عاتکہ بن عبد المطلب کا خواب ہے. جب یہ خواب انہوں نے سنایا تو ابو جہل نے کیا جملہ کہا؟ ابو جہل نے کہا عبد المطلب میں پہلے، بنو عبد المطلب میں پہلے ایک نبی ہوا کرتا تھا، اب نبیہ بھی پیدا ہو گئی ہے. یہ تمہیں ڈرانے کے لیے اس طرح کے خواب سناتی ہے، یہ تمہیں ڈرانے کے لیے ایسے خواب سناتی ہے. اور یہ معروف واقعہ جس نے تفصیل سے پڑھنا ہو تو عباس کو بڑا غصہ لگا اور انہوں نے کہا پہلے تو نے ہمارے بنو عبد المطلب کے مردوں کو یہاں سے نکال دیا، اب تو ہماری عورتوں کے بارے میں بھی بکواس کرتا ہے، اپنی زبان کو لگام دے. خیر ایک یہ خواب تھا جس کی وجہ سے کفار کے دلوں کے اندر ہیبت بیٹھ گئی. پھر جہیم بن سلط نے ایسا ہی ایک خواب دیکھا اور اس نے کیا دیکھا؟ ایک اونٹ ہے، ایک گھوڑا ہے، وہ اترا ہے، اونٹ کی گردن میں ایک تیر لگا ہے، وہاں سے خون کا فوارہ نکلا ہے اور گھوڑے والا کہہ رہا ہے عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ربیہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، امیہ بن خلف مارا گیا. یہ خواب ہے. اس کا جواب بھی ابو جہل نے یہی دیا کہ بنو عبد المطلب میں ایک اور نبی پیدا ہونے لگا، یہ تمہیں ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں. حتیٰ کہ امیہ بن خلف کو ایک بندے نے آ کے کہا کہ سعد بن معاذ کی وہ بات یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے تجھے بتلائی تھی کہ تو مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ سے مارا جائے گا. یہ تین ایسی باتیں تھیں کہ کفار مکہ کے لشکر کے اندر یہ باتیں پھیل گئیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب جنگ نہیں کرنی چاہیے، تجارتی قافلہ بچانا تھا، وہ بچا لیا ہے، یہ ابو جہل ہمیں مجبور کر رہا ہے. خیر ابو جہل نے ان کو مجبور کیا، اصرار کیا اور اپنے ساتھ دوستیوں کا واسطہ دیا وغیرہ. اور ایک بات یاد رکھیے گا یہاں پہ، ابو جہل نے مکہ سے نکلتے ہوئے بھی ایک دعا کی تھی جو اپنے لیے اس کے لیے بد دعا تھی. اور دو باتیں ابو جہل کی بڑی اہم ہیں اس پورے واقعے کے اندر. ایک، جب ابو جہل نے 1000 کے قریب لشکر کو نکالا تھا تو ان کے جو حلیف تھے قریش مکہ کے، ان میں سے بعض اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم بھی تیری مدد کو چلتے ہیں، تیرے ساتھ ہو لیتے ہیں. تو ابو جہل نے اس وقت کہا تھا اگر تو میں اللہ کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے تو دنیا کے سارے لشکر بھی مل جائیں، کوئی مجھے فتح نہیں دلوا سکتا. یہاں پہ ان باتوں کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. قریش مکہ، مشرکین مکہ رب تعالیٰ سے واقف تھے، اللہ سے واقف تھے. اصل اختلاف شرک کا تھا، اصل اختلاف توحید الوہیت کا تھا، توحید ربوبیت کے اندر اختلاف کوئی نہیں تھا. یہ بات میں بارہا آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. اور کہنے لگا اگر میں اس رب کے خلاف اور اس اللہ کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہا تو میرا یہ 1000 کا لشکر پھپتی کستے ہوئے وہ چند 100 کے لشکر کو بری طرح تہس نہس کر دے گا، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں. اب پھر دعا کرنے لگا اللہ سے دعا کرنے لگا، اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو مجھے ہلاک کر دیں، اور اگر جھوٹے ہیں تو معاذ اللہ کہنے لگا جو صلہ رحمی کو توڑنے والا ہے، جو نیا دین، بددینیت کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہنے لگا جو نیا دین اور بے دینی کو لے کے آیا ہے اس کو یہاں پہ غارت کر دینا. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، قرآن پاک کی پوری آیت ابو جہل کے اس مکالمے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی کہ جس چیز کا تم وعدہ مانگتے ہو وہ وعدہ آن پہنچا ہے. ان تنتہوا فہو خیر لکم، ابو جہل اگر تم رک جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم آؤ گے تو آؤ، اپنے
رب کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے ساتھ مقابلہ کر دو، تمہارا لشکر جتنا چاہے مرضی بڑا ہو جائے۔ ولو کثرت کے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اگر تیرا لشکر جتنا مرضی بڑا ہو جائے تو اللہ کو شکست نہیں دے سکتا، تو مومنین کو شکست نہیں دے سکتا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العزت مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہ کفیات تھی کفار کے لشکر کی کہ وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں، اور 200 گھڑ سوار۔ لشکر مدینہ میں کتنے گھڑ سوار ہیں؟ 2۔ کتنے گھڑ سوار ہیں؟ 2۔ اور کفار کے لشکر میں 200۔ یہاں پہ 70 اونٹ ہیں، وہاں پہ سینکڑوں اونٹ ہیں جن کی تعداد ان گنت ہے۔ 2 کے مقابلے میں 200 گھڑ سوار ہیں، 70 اونٹوں کے مقابلے میں سینکڑوں اونٹ ہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے اندر کی جو کفیات ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو خبر ملی کہ ہم کفار کے تجارتی قافلے کو تو نہیں پکڑ سکتے اور وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ بھی بعض مومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس درخواست کو رکھا، اے اللہ کے رسول، ہمارا جو مقصد تھا وہ تو ہم حاصل نہ کر سکے، اب ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت مومن یہ بات کہہ رہے تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ کفار مکہ کا لشکر تو اب بدر کے قریب پہنچنے والا ہے، روانہ ہوئے عرصہ ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، کفار کا لشکر تو اب بہت قریب ہے، اگر ہم واپس بھی پلٹ جائیں گے وہ ہمیں لا محالہ طور پہ ہمارا اب ٹکراؤ ضروری ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اللہ تعالیٰ نے بعض مومنوں کی دل کی کیفیت کو بیان کر دیا کہ ہاں مومنوں کا ایک گروہ اس جنگ کو ناپسند کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگلی باتوں کو بھی بیان کیا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ جب نکلے تھے، گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا یا تجارتی قافلہ اللہ تعالیٰ میرے نصیب میں کر دے گا یا قریش مکہ کے اوپر مجھے فتح دے دے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جب یہ کہا کہ پلٹ جانا چاہیے، بعض ساتھیوں نے، سارے نے نہیں، ان میں سے چند نے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں سے بعض ایک نے یہ کہا کہ اب ہمارا مقصد تو پورا نہیں ہو سکا، ہم دوبارہ موقع کا انتظار کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے میرے سے 2 میں سے 1 لشکر کا وعدہ کیا تھا، اے مومنوں 2 میں سے 1 کا وعدہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ انفال میں یہ پورا مومنوں کا تذکرہ بیان کیا، اور مومن تو چاہتے تھے کہ ان کو ان 2 میں سے وہ لشکر مل جائے جس کے ساتھ جنگ نہ ہو، جس کے پاس ہتھیار نہ ہو۔ مومنوں کا دل تو یہ چاہتا تھا کہ ان کو تجارتی قافلہ مل جائے۔ قرآن پاک کی آیت کا سورۃ انفال میں مطلب یہ، مومن یہ چاہتے تھے کہ ان کو بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی جھگڑے کے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ مل جائے، لیکن اللہ چاہتا تھا کافروں کی جڑ کو اکھاڑ پھینکے، کافروں کو نیست و نابود کر دے، حق کو واضح کر دے، باطل کو پسپا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 میں سے اس لشکر کے سامنے مومنوں کو کر دیا کہ جس کے ساتھ جنگ ہونے والی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تجارتی قافلے کو پکڑیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیزائن کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں مومنوں کے سامنے رکھی تو مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے، اور صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم مقداد بن اسود کی ایک ایسی فضیلت ہے جو ہم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہو سکی۔ کہا وہ کون سی فضیلت ہے؟ کہا مقداد نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور ان کے ارادے کو بعض مومنین کی رائے سے فرق دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں کیا سمجھا ہے؟ ہم موسیٰ کے ساتھی ہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہمارے بارے میں یہ گمان مت کیجئے گا، اگرچہ بعض ساتھیوں نے یہ بات کہہ دی ہے لیکن ہمارے بارے میں یہ گمان نہ کیجئے گا کہ ہم موسیٰ کے ساتھی ہیں اور آپ کو کہیں گے آپ اور آپ کا رب جائے اور ہم یہاں پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، آپ اور آپ کا رب فتح حاصل کرے۔ اللہ کی قسم آپ کے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے۔ جو تیر آئے گا مقداد کی گردن پہ پہلے لگے گا، جو تلوار آئے گی مقداد کی گردن آپ سے پہلے کٹے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین سے یہی چاہتے تھے جو مقداد نے کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی ساری رائے کو جب اس بات کے اوپر یکسو ہوتے دیکھا، مشورہ ہو جانا، رائے کا اختلاف ہو جانا کوئی بات نہیں، لیکن مقداد کی تقریر کے بعد سارے مہاجرین اس بات پہ یکسو ہو گئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے، جو رسول اللہ چاہتے ہیں، جس قافلے کے ساتھ چاہتے ہیں ہمیں لڑانا ہم لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کی اس بات کو سننے کے بعد انصار کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہا، اشیروا علیہ ایھا الناس، مجھے مشورہ دو لوگو۔ نام انصار کا نہیں دیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ آپ بعض اوقات اس طرح اشارے میں گفتگو کیا کرتے تھے تاکہ کسی کے دل کو چوٹ نہ لگے، اور یہ انسانی نفسیات کے عین مطابق ہے۔ حتیٰ کہ کئی دفعہ جرائم کے بارے میں بھی آپ یہی کہا کرتے ہیں، ما بالو اقوام، ما بالو اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، حالانکہ پتہ ہوتا تھا جرم فلاں نے کیا ہے، اس کا نام نہیں تھے لیتے، کیا کہتے تھے ما بالو اقوام۔ یہاں پہ بھی آپ نے اشارے سے انصار کی رائے پوچھنے کی کوشش کی۔ اشیروا علیہ ایھا الناس، سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول مجھے لگتا ہے یہ اشارہ انصار کی طرف ہے۔ جی ہاں، میں آپ سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں۔ سعد بن معاذ نے کہا، آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے صرف آپ کو پناہ دی، اپنے گھروں کے اندر اسلام کو قبول کیا، ہم اللہ کی اس نعمت کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے۔ اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ سمندروں میں چھلانگیں مار دو، پہاڑوں سے گر جاؤ، آپ کی آواز پہ لبیک کہا جائے گا، پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا، اور رسول اللہ کی مسکراہٹ کے اندر اس واقعے کو میں نے تفصیلاً آپ کے سامنے رکھا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو شاباش بھی دی اور کہا، سیرو وابشروا فإن اللہ قد وعدنی احدی الطائفتین واللہ لکأنی الآن انظر الی مصارع القوم۔ نکلو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی لے لو، اللہ نے میں محمد سے وعدہ کیا تھا دونوں میں سے ایک قافلہ ملے گا، دونوں میں سے ایک قافلہ ملے گا، اور اب جب تم نے جنگ کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں قریش کی قوم کی قتل گاہوں کو۔ اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے پہلے ایک صحابی کو ساتھ لے کے کہا تھا، عمر بن خطاب بھی تھے اور دیگر صحابہ بھی، آگے چل کے یہ واقعہ بھی آئے گا۔ یہاں پہ عتبہ کل مرے گا، یہاں پہ شیبہ گرے گا، یہاں پہ ابو جہل گرے گا، یہاں پہ امیہ بن خلف گرے گا۔ آپ بتلائیے کیا دنیا کا کوئی شخص اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد کے اوپر یہ کہہ سکتا ہے کل یہاں پہ فلاں بندہ قتل ہوگا، یہ میرا تجربہ ہے، یہ تجربہ ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ منہج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی کے تابع ہو کے بولتے ہیں۔ یہ وحی الہی تھی، جب آئے تو یہ بھی بتلا دے کہ کل ابو جہل کہاں مرے گا، کل عتبہ کا قتل گاہ کیا بنے گی، کل ربیہ کی قتل گاہ کیا بنے گی، اور جب اللہ تعالیٰ نہ بتانا چاہے اونٹ کی گردن کے نیچے ہار کا پتہ نہ لگے، آپ کی اپنی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا پلہ موجود ہو پتہ نہ لگے، اور جب اللہ چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس مرضی بات کو کھول کے بیان کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکلو اور خوشخبری سنو۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو لے کے نکلے اکیلے، جس طرح ابو سفیان اپنے تجارتی قافلے کے حالات واقعات سے خبردار رہتا تھا، یہی سپہ سالاری کے اصول ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو لے کے نکلے، اور ایک بزرگ سے، یہ بھی سیرت کے اندر بڑا مشہور واقعہ ہے، بزرگ سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگے وہ قریش کے قافلے کے لوگ کہاں کیا ہے میں نہیں بتلاؤں گا جب تک تم نہیں بتلاؤ گے تم کون ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اخبرتنا اخبرناک، جب تو ہمیں خبر دے گا ہم بھی تجھے بتلا دیں گے۔ تو بوڑھا کہنے لگا گویا ہمارا آپس میں یہ معاملہ طے پایا، ادلا بدلا ہے، میں تمہیں کچھ انفارمیشن دوں گا تم مجھے کچھ انفارمیشن دو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہاں پہ بھی ایک بہت بڑا فقہی قاعدہ اور کلیہ ہے، جب اس نے بتلایا کہ جو مجھے انفارمیشن ملی ہے اگر وہ صحیح ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اور اس کے ساتھی فلاں جگہ پہ ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حیران ہو گئے کہ اس نے بعین اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کو بٹھا کے آئے تھے، اور کہا اگر مکہ کے لوگ جو مجھے خبر ملی ہے فلاں تاریخ کو نکلے ہیں تو یہاں پہ ہوں گے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر حیران رہ گئے، جس جگہ کی اس بزرگ نے نشاندہی کی وہاں پہ ہی قریش کا قافلہ بھی موجود تھا۔ اب اس بزرگ نے کہا میں نے تو بتلا دیا، اب تم بتلاؤ تم کو کون ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نحن من ماء، ہم پانی سے ہیں۔ کہنے لگا کون سے پانی سے؟ عراق کے، یمن کے، عراق کے پانی سے۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بولا اور واپس منہ کر لیا۔ یہ فقہی ایک قاعدہ اور کلیہ ہے، جنگوں کے اندر توریے کی اجازت موجود ہوتی ہے خلاف حقیقت بات کرنے کے علاوہ۔ یہاں پہ بات خلاف حقیقت نہیں ہے۔ نحن من ماء، ہم سب پانی سے، آپ کو بھی پتہ ہے سب اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی ہی سے پیدا کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں پوری انفارمیشن نہیں دی، بلکہ توریہ کیا اور صرف یہ بتلایا ہم پانی میں سے ہیں کہ اپنا اندازہ لگاتا رہے کہ کون ہے کون نہیں۔ یہ بھی فقہی قاعدہ اور کلیہ ہے۔ وہ 5-6 مقامات جہاں پہ خلاف حقیقت بات کرنے کی شریعت میں گنجائش ہے، ان میں سے ایک جنگ بھی ہے۔ جس طرح صلح کرانے کے وقت، جس طرح میاں بیوی کے تعلق کے وقت یہ معاملات کی اجازت ہے خلاف حقیقت بات کرنے کی، اسی طرح یہاں پہ بھی خلاف حقیقت بات کرنے کی اجازت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور دیگر صحابہ کو بھیجا کہ قریش کے قافلے کی خبر لاؤ۔ انہوں نے ایک بچے کو بلایا، قریش کے قافلے ہی میں سے ایک کم عمر بچہ تھا، اس کو پکڑ کے لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے انٹرویو کرنے لگے اور کہا کتنے لوگ ہیں؟ کہا میں یہ نہیں جانتا کتنے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سوچا، کہا اچھا تم یہ بتلاؤ تمہارے قافلے کے اندر روزانہ کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ وہ بچہ کہنے لگا روزانہ 9، روزانہ 10، یا کبھی 9 ذبح ہوتے ہیں یا کبھی 10 ذبح ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سپہ سالاروں کو کہا نوٹ کر لو، ان کی تعداد یا 900 ہے یا 1000 ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجربہ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری کے جو اوصاف ہیں ان میں ان باتوں کو بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا، قریش مکہ کے خان و اتوار رسول اللہ وہیں پہ رہے تھے کہ یہ لاؤ لشکر کے ساتھ آئے ہیں، یہ ایک دن میں 9 یا 10 اونٹ کرتے ہیں تو ان کی تعداد یا 900 ہوگی یا 1000 ہوگی۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ان کی انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد صحابہ کو حکم دیا یہ جو چشمہ پانی کا، یہ جو کنواں ہے بدر کا پہلا، یہاں پہ اپنا قافلہ لے آؤ۔ یہاں پہ بھی ایک فقہی قاعدہ اور کلیہ، حباب بن منظر نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا یہ فیصلے آپ جو جنگی فیصلے کر رہے ہیں یا اللہ کی وحی کے مطابق کر رہے ہیں یا اپنے تجربے اور مشاہدے کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میں نے سیکھا سمجھا میں تو اس کی روشنی میں یہ فیصلے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان معاملات میں مجھے ابھی احکامات نہیں دے رہا، جو اللہ کہے گا وہ تو سارا آنکھوں پہ ہے ہی ہے۔ ابھی دنیاوی معاملات ہیں، لشکر کے معاملات ہیں، تو میں اپنے اجتہاد کی بنیاد کے اوپر فیصلے کر رہا ہوں۔ تو حباب نے کہا اللہ کے رسول اگر تجھے اللہ کی وحی سے فیصلہ نہیں ہے تو پھر میرا مشورہ یہ سب سے آگے والے کنویں میں جائیے، اس کے اوپر لشکر دیجیے، باقی کنووں کو پاٹ کر کے ہم سارے کا سارا پانی اپنے کنویں پہ لے آئیں گے۔ جب جنگ شروع ہوگی قریش مکہ پیاسے رہیں گے، ہمارے پاس پانی ہوگا۔ یہاں سے بھی صحابہ کی تربیت کا اور ایک فقہی قاعدہ اور کلیہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اوپر ایسا جبر نہیں تھا رکھا ہوا کہ کوئی بندہ اپنی رائے نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی موجودگی میں کسی کی رائے کو سنتے ہی نہیں تھے اور وہی حتمی رائے ہوتی تھی، لیکن جن معاملات میں کسی کی رائے کی گنجائش موجود ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ یہ رویہ نہیں تھے رکھتے میں نے فیصلہ کر لیا تو کر لیا، نہیں۔ حباب کی رائے رسول اللہ کو بہتر لگی، آپ نے اپنی رائے سے رجوع کیا اور کہا قافلے والو جو حباب کہتا ہے اس کی رائے کے اوپر عمل کرو۔ انشاءاللہ بدر کے حوالے سے، اس مارکے کے حوالے سے جو چیدہ واقعات ہیں، چونکہ یہ اسلامی تاریخ کا ایک سنہری اور روشن باب ہے، اس لیے قدر تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جو انشاءاللہ اس کے بعد کے معاملات ہیں، جو واقعات پیش آئے آنے والے خطبات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔